अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, 8 जून को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की थी। उन्होंने ये कहा था, वार्निंग इन अ सेंस इट वाज अ वार्निंग, कि हमने बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेनी है, जिससे कि यही मुराद लोग ले रहे थे कि बजट जो है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन प्रपोजल्स बड़ा सख्त होगा। उन्होंने कहा कि, और ये इंडिकेशंस भी आ रही थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है वो इंसिस्ट कर रहा है ऑन सर्टन एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स। 10 जून को बजट प्रेजेंट हुआ, जिसमें 7 ट्रिलियन रुपए का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टारगेट रखा गया, 7.004 बिलियन। और बाय 15 जून जो है एक अमेंडमेंट बिल आया, जिसमें कि जो FBR है वो कह रहा है कि जी 450 बिलियन है, और जो बाकी जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इट विल बी क्लोजर टू 600 बिलियन। दिस गैप हमें सुहेल साहब अभी बताएंगे कि ये जो गैप है इन दोनों का, ये क्या दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर बजट, द बजट जो बजट स्पीच में था, ये यू नो दैट दिस वाज द शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड, और वेदर इट वाज समथिंग एल्स। ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं, हारून अख्तर ख़ान साहब किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एवरीबडी नोज़ हिम, ही वाज आल्सो ही इज़ नोन फॉर बीइंग वो जो रेवेन्यू थे, स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू, जब मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ साहब के वक्त में भी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वक्त में भी। देन वी हैव इकराम साहब हु इज़ अ टैक्स, वेल आई थिंक ही इज़ सपोज्ड टू बी अ टैक्स एक्सपर्ट। इन्होंने पाकिस्तानी टैक्सेस को बहुत करीब से देखा है। इन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी हैं बहुत सारी, नॉट दैट मैनी ऑफ देम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड और अडॉप्टेड, बट वो हमारी पॉलिटिकल मजबूरी है कि हमारी और कंपल्शंस हैं। एंड फाइनली वी हैव वहीद शहजाद भट्ट साहब, जो टैक्स लॉयर हैं, और ही इज़ कम ऑन आवर शो मैनी टाइम्स बिफोर, एंड ही डज़ मेक एक्सट्रीमली गुड remarks about the new budgetary proposals. सुहेल सरफराज साहब बिज़नेस रिकॉर्डर के चीफ रिपोर्टर भी हैं और ये टैक्स करते हैं। I'll start with सुहेल साहब and ask him कि ये जो गैप है सुहेल साहब between the जो 10 जून का बजट है और जो 15 जून के जो अमेंडमेंट्स हैं, वो क्या आपका ख़्याल में ये क्यों ज़रूरत पेश आई थी? क्या उनका ख्याल था कि वो जो 7 ट्रिलियन है वो अनरियलिस्टिक है? जी बिल्कुल। आप देखें कि जो 15 जून को FBR ने जो है जो उन्होंने एडिशनल टैक्सेशन मेजर के एस्टिमेट दिए वो 450 बिलियन थे, जबकि उसके बाद आप देखें जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि ये 550 से 600 बिलियन जो है कम अज़ कम है। अगर हम 450 बिलियन को भी चलें ले लीजिए कि एज ए एडिशनल मेजर, तो आप देखें कि ये एडिशनल रेवेन्यू तकरीबन 6.5% बनता है फ्रॉम दी जो प्रेजेंट हुआ था बजट में 7 ट्रिलियन जी 7 ट्रिलियन का। मगर वो जो था जो एडिशनल मेजर्स थे जो 10 जून के में थे, जो मैंने पहले अभी कहा है, उसमें अगर देखें आप तो मेरा ख़्याल में कोई 65% एडिशन वाज ड्यू टू द GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, और वो जो है वो सस्पेक्ट है अब, राइट? जी देखें उसमें ये है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो 65% है ये शायद ना कर सकें, और उस सूरत में उसकी वजह यह है कि आपका GDP ग्रोथ जो है ख़वातीन हज़रात वो उन्होंने 5% प्रोजेक्ट किया है, एंड दैट इज़ नॉट डूएबल अगर IMF की कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ जो हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, टैक्स बढ़ा देना, डिस्काउंट रेट बढ़ा देना, दिस इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द इकोनॉमी। आई विल गो स्ट्रेट टू हारून अख्तर खान साहब, what do you think of the measures, sir? Anjum, thank you for inviting me once again. मैं समझता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट इस वक्त एनविएबल पोजीशन में नहीं थी ये बजट देने के लिए, तो इस बजट का क्रिटिकल एनालिसिस करना थोड़ा सा अनफेयर भी होगा, स्पेशली इस गवर्नमेंट के लिए जो जिसने इनहेरिट किया और 2 महीने हुए और उसको बजट प्रेजेंट करना पड़ा। हाउएवर आई फील कि हम दूसरे एक्सट्रीम पे निकल गए हैं। आई पर्सनली थिंक, मैं सुहेल साहब की बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ। आप नॉमिनल GDP रखें, आप बेशक 11% इन्फ्लेशन रख के 5% GDP ले लें, या आप 15% इन्फ्लेशन रख के 2% GDP ले लें, आपका 17, 18, 19% पे तो नॉमिनल GDP ग्रोथ है।
اگر آپ 20% پہ گروتھ کریں 6.125 ٹریلین جو انہوں نے اچیو کیا تو آپ 7.35 ٹریلین پہ پہنچ جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ان کو ایک ونڈ فال اور ملا ایف بی آر کو, فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی, کہ آپ کا روپیہ آن دی ایوریج جو فسکل ایئر ختم ہوا ہے وہ کوئی میرے خیال 180 کے اوپر ختم ہوا ہوگا آن دی ایوریج, اگر آپ ویٹڈ ایوریج لیں تھرو آؤٹ دی ایئر کی. اگلے سال میرا خیال ہے یہ 200 کے قریب رہے گا. تو کیونکہ اوور 50% ایٹ امپورٹ سٹیج آپ کو ریونیوز آئیں گے ریلیٹڈ ٹو دی ایکسچینج ریٹ آف دا ڈالر روپی, اس لیے آپ کو ایک وہ ونڈ فال ملے گا. تیسری بات یہ ہے کہ انفلیشن سے زیادہ جی بٹ ہارون صاحب اس ونڈ فال کی پرچیسنگ پاور تو اتنی نہیں نہ ہوگی جتنی کہ وہ میں اس پہ آتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن جگہوں سے یہ ٹیکس نکالتے ہیں ان جگہوں میں انفلیشن 15% یا 18% سے زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے. جیسے بجلی کی قیمتیں وہ تو 50% بڑھ رہی ہیں, جیسے پیٹرول پہ جب یہ سیلز ٹیکس لگائیں گے, جیسے تیسرا جو گیس کے اوپر لگائیں گے, چوتھا ریل اسٹیٹ کی پراپرٹیز کو انہوں نے کافی بوسٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہارش ٹیکسیشن میجرز کی لینے کی ضرورت نہیں تھی, اور اگر لے بھی لیتے ہیں تو یہ جو سپر ٹیکس لگایا اور یہ جو بڑے بڑے ملٹی نیشنلز ہیں اور بڑے بڑے کارخانے ہیں ان کو کہہ کے کہ کیونکہ آپ نے پیسہ کما لیا ہے اس لیے غریبوں کو دے, یہ میرا خیال ہے فورن انویسٹمنٹ کو ڈٹر کرنے کی کوشش انڈیڈورٹنٹلی ہو گئی ہے. اور میرا خیال ہے سپر ٹیکس کے بغیر بھی ہم 7.5 ٹریلین اچیو کر سکتے تھے. سپر ٹیکس جو ہے ہارون صاحب from what I read وہ سر it's a one off tax, it's for last year and it's for the budget deficit for last year, جو کبھی وہ کہتے ہیں کہ 7.1 ہے بجٹ ڈاکیومنٹس میں, تو 7.1 کلیم کیا ہے, پھر وہ انہوں نے کسی پروگرام میں آ کے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ 8.6 ہے, پتہ نہیں کیا وہ ریٹ. جی that statement I do not agree with that. اب پچھلے 3-4 سال کتنے بجٹ ڈیفیسٹ ہوئے, 8 سے 9% بجٹ ڈیفیسٹ ہوا. اگر آپ کا 7,000 ارب روپے جی ڈی پی کھرب روپے جی ڈی پی ہے تو یہ 230 ارب روپے جو کہہ رہے ہیں سپر ٹیکس کا, یہ تو 0.25% بھی اس کا نہیں ہوگا فسکل ڈیفیسٹ. تو یہ فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط ایڈوائس کے اوپر ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بغیر آپ کے ٹارگیٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ مانیٹری ٹائٹننگ تو ہو ہی رہی ہے بڑے ہائیسٹ لیول پہ. 15% آلریڈی آپ کے ٹریجری بلز 15.23% پہ آکشن ہوئے ہیں پرسوں, اور اس کے ساتھ فسکل ٹائٹننگ کر لی ٹیکس بڑھا کے. اس کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آپ نے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اسی نے تو جابز کریٹ کرنی ہے. یہ جو پرچیزنگ پاور کی بات کر رہے ہیں اسی نے تو پرچیزنگ پاور ڈیولپ کرنی ہے بائی انکریزنگ دا ویجز. تو جب یہی نہیں کر سکے گا, آپ نے اس طرح اس کو سکویز کر دیا ہے, تو پھر پیپل ول گیٹ دا ہیڈ, کیونکہ انفلیشن بڑھتی جائے گی, پرچیزنگ پاور نہیں بڑھے گی. And that's a recipe for political disaster. I personally think it's a recipe for disaster. I personally think کہ اب جو harsh measures لینے تھے وہ تو مجبوری تھی اس گورنمنٹ کی. اب آگے اصل ٹیسٹ گورنمنٹ کا started ticking from today. Okay. From today they have to take this ship and save it from sinking and take it to the next budget 2023 June and give it budget جس کے بعد وہ الیکشن کے لیے جا سکتے ہیں. Okay, do you think کہ جو the budget or and amendments as they are today, do you think they need to be changed? And if changed, how? I personally think کہ آپ نے overly tax کر دیا ہے. I personally think کہ ایف بی آر نے بہت اچھا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو ڈالر میں دیکھیں گے یا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں دیکھیں گے وہ اتنا نہیں ہے, بٹ انہوں نے کمال کر دیا ہے. 29% growth when your nominal GDP is your inflation was 11% and 16% کے قریب. So 29% growth is humongous. اور یہ اس میں ٹیکسیشن کے بھی فرق ہے اور ایف بی آر کا بھی کمال ہوا ہے. تو اسی مومنٹم کو چلنے دیں, آپ 7.5 ٹریلین آپ اچیو کر لیتے ہیں because of so many steps that you have taken and so many ways that you can generate money. یہ اوور ٹیکسیشن ہو گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اکانومی میرا خیال ہے یہ 2% بھی مشکل سے گرو کرے گی, اور وہ بھی اس وجہ سے گرو کرے گی کہ آپ کی ایگریکلچر گرو کرے گی, کیونکہ مانیٹری ٹائٹننگ ایگریکلچر کے اوپر ایسا امپیکٹ نہیں کرتی, وہ تو بارشیں اور یہ ساری چیزوں پہ امپیکٹ ہوگا. سو آپ کو آئی تھنک کہ اگر یہ جی ڈی پی بالکل ہی بیٹھ گیا, حالانکہ ہمارے پاس کوارٹرلی جی ڈی پی نکالنے کے کوئی طریقے نہیں ہے یا نہ کوئی سسٹم ہے, اگر آپ کوارٹرلی جی ڈی پی نکالیں اور آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی بالکل ہی بیٹھ رہا ہے تو کچھ فسکل ٹائٹننگ جو کی ہے اس کو آپ ریلیکس کریں. Okay, all right. Ikram صاحب, your views?
یہ سپر ٹیکس تو بالکل نہیں لگانا چاہیے تھا, بہت ہی اینٹی گروتھ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب 7.4 کہیں جا کر ان کے ساتھ IMF کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ آپ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ 7, اگر واقعی گروتھ کو 5 پہ کیا تھا اور انفلیشن ریٹ بھی کوئی 13-14 کہ پتہ نہیں 15 سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ 18-19 کی گروتھ تو ویسے ہی ہو جاتی. تو اس کے اوپر پھر ایک اکانومی کو اوور ٹیکس کر کے جہاں آپ کی انویسٹمنٹ ویسے نہیں آ رہی ملک میں, پھر آپ اور بھی لوگوں کو جو ہے ڈسکریج کر رہے ہیں. تو یہ اکرام صاحب ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو فار دا فرسٹ ٹائم ٹیکس دا رچ and that too is a one off tax. Do you think that is legitimate? Because as you know کہ ہمارا تو basic reliance جو ابھی سہیل صاحب سے پوچھیں گے indirect taxes پہ بہت زیادہ ہے. نہیں, وہ کمپنیز کی پروفٹ جو ریٹین پروفٹ کو ٹیکس کرنا, کون سا رچ کو ٹیکس کرنا ہوتا ہے؟ پھر رچ کو ٹیکس کرنا تھا تو پھر ان کے ڈیویڈنڈز پہ یا ان کی کوئی ویلتھ پہ ٹیکس لگاتے ہیں اونرز کی. وہ بھی جو لگایا ہے نا جی 2% پاورٹی ایلیویشن ٹیکس بھی تو ہے جی, وہ تو وہ انکم بیس تو اس پہ لگایا, اس میں بھی کمپنیز ہی آئیں گی. کون سے یہاں انڈیویجول جو ہے اتنی پاکستان میں 150 ملین کی انکم ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ایک 10 ملین سے انکم ڈکلیئر کرنے والے پاکستان میں 2000 لوگ نہیں ملتے ہیں انڈیویجول. تو وہ تو ایسے ہی نہ ادھر کی بات ہے نہ ادھر کی بات. میرا خیال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کارپوریٹائزیشن کو جو ہے وہ ریٹارڈ کریں. اب وہ کارپوریشن جو کمپنیز کہیں گی کہ جی ہم کیوں لوگوں کی سیلری بڑھائیں, ہم تو سارا پچھلے پروفٹس میں سے یہ ٹیکس دے رہے ہیں, آپ نے خود ہی کہا 1 ٹائم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرچیزنگ پاور اور ان کی سیلریز پہ ٹیکس بھی ہم نے بڑھا دیا ہے. تو اگر ان کی سیلریز پہ ٹیکس دینے کے بعد بیچاروں کے پاس گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو کون سی گروتھ ہوگی؟ یعنی کہ ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹیکس دینے کے بعد کوئی پیسہ بچے گا تو وہ جا کر خرچ کریں گے. اکرام صاحب آپ سپر ٹیکس کے خلاف ہیں, you oppose it. What about the other taxes in the budget? Is there anything else that you support? جی, وہ دوسرا جو ڈیم انکم پہ ٹیکس لگایا وہ بھی عجیب سا ہے کہ خالی پلاٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی رینٹل ویلیو ہوتی ہے. وہ اموویبل پراپرٹی سے چینج کر کے اب کیپٹل ایسٹس پہ ہو گیا ہے. جی, کیپٹل ایسٹس پہ ظاہر ہے جب تک کیپٹل گین نہ ہو, کوئی ٹرانسفر نہ ہو تو آپ ڈیم کر کے لگا دیں گے کہ میں نے جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کر دی ہے, ڈسپوزل بھی ہو گئی ہے. وہ بھی ایریٹک قسم کی ٹیکسیشن ہے. یعنی کہ ڈیم کیوں ورڈ یوز کر رہے ہیں؟ جب آپ ایکچوئل کیپٹل گین یا لاسز ہو تو اس وقت دیکھ لیں گے. اب یہ تو کوئی ڈیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی آپ ایک ویکنٹ ریموو پراپرٹی پڑی ہے جس میں خالی پلاٹس بھی شامل ہیں تو پھر دوبارہ سے ویلتھ ٹیکس لے آئے. وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ویسے. But it is a form of wealth tax. سر بٹ یہ ویلتھ ٹیکس ہی ہے نا, اس کا نام فرق ہے, بٹ اٹس ویلتھ ٹیکس کے پاس ایمول پراپرٹی پر. Okay, we'll go now. We'll go to Ji. We'll go to Wahid Shahzad Bhatt Sahab, but after the break. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Ji, Wahid Shahzad Bhatt Sahab are very well respected tax lawyer from Lahore. Ji sir, bataiega, what do you think of these the new proposals in the budget for next year, for this year now? Yes. جی, ابھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے اوور ٹیکسیشن کی, اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں اختر صاحب کی, لیکن یہ اوور ٹیکسیشن ہے اس کلاس کے اوپر جو پہلے ہی نیٹ میں ہے اور کوئی ایک چیز بھی ہائڈ نہیں کر سکتی. سیلریڈ کلاس کو آپ اوور برڈن کر رہے ہیں. لیکن سپر ٹیکس میں ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا اپنے دونوں دوستوں سے. سپر ٹیکس بیسیکلی 2015 سے اپلیکیبل ہے اور یہ ساری کورٹ سے تھریش آؤٹ ہو چکا ہوا ہے. 2015 سے آج اس کو آپ سمجھ لیں 7واں سال ہے. فرق یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دم ریٹ انکریز کر دی ہے. ریٹ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں پہلے کتنا تھا جی سپر ٹیکس جو آپ کہہ رہے؟ سیکشن 4B ہے انکم ٹیکس آرڈیننس میں سپر ٹیکس کے نام سے. یہ 2015 ٹیکس ایئر سے آنورڈ اپلیکیبل ہے فار سرٹن کلاسز آف پرسن. تب انکم کی لمٹ تھی 500 ملین پر اینم. وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں اور ان کے اوپر 2-3-4% تک ریٹ تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب سلیبز دے دی ہیں. 150 ملین کے اوپر 0% ہے, اس کے بعد 2-3 سلیبز ہیں. اس کے اوپر ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ ریٹ آف ٹیکس کیا ہو, اور وہ بھی آپ دیکھیں اگر 300 ملین سے ایکسیڈ کر رہا ہے تو وہ کنٹریبیوٹ کر دے یہاں پہ. لیکن جو ایشو ہے سیلری ٹیکسیشن کا, اب دیکھیں انہوں نے جو سلیبز نئے بنائے ہیں ان میں یہ وہ والا سیکٹر ہے جو ایک 1 روپی ہائڈ یا ایویڈ نہیں کر سکتا, جبکہ آپ
آلٹرنیٹیولی بزنس کلاس کو ہر سال کوئی 1-2% 0% کی امنیسٹیز دے رہے ہیں. اس سیکٹر کو ریلیف دینا چاہیے. آپ نہ تو کوئی میڈیکل میں ریلیف دے رہے ہیں نہ ایجوکیشن میں دے رہے ہیں, تو کم از کم ٹیکس میں ان کو ریلیف دیں جو 1-2-2.5 لاکھ 3 لاکھ مہینے کی سیلری لے رہے ہیں. اور یہ اس کے اوپر ٹیکسیشن کو انکریز کرنے کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایف پی آر کی انیفیشنسی ہے, کیونکہ آپ نے امپلائر کے اوپر وہ چھری رکھ دینی ہے کہ یہ ڈیڈکشن کریں, اور ہر بندے نے الٹیمیٹلی پے کرنا ہے, اور یہ ایسا سیکٹر ہے جو ایجوکیٹ بھی نہیں کر سکتا. وہی سب یہ سنا ہے کہ وہ پرسنل انکم ٹیکس کے مد میں آتا ہے, اور یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے دے ریفیوز ٹو ایگری ٹو ناٹ ٹو امپلیمنٹ دس, بیکاز یہ 50,000 تک اب صرف ایگزمپشن ہے. اس کے اوپر پھر انہوں نے پہلے میرے خیال میں 2.5% ہے 50 to 1 lakh, اور 1 lakh to 2 lakh اٹ از 12.5. سو ایک دم سے پھر وہ بڑا جمپ ہے. ہاں, بہت زیادہ جمپ ہے. آئی ول کم بیک ٹو سہیل صاحب, ذرا بتائیے گا ہمیں کہ انڈائریکٹ ٹیکس ٹوٹل کمپوننٹ کتنا ہے آف دی اوریجنل بجٹ, اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کا کتنا کمپوننٹ ہے. جی بالکل, آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر آپ جو ہے وہ 7,004 بلین کو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ڈائریکٹ ٹیکس جی ٹوٹل جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ 2,573 بلین ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور 4,431 بلین ان ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ جی اس میں آپ اباؤٹ 60-65 میرا خیال جی بالکل اتنی جو ہے وہ بن رہی. اسی طرح آپ جو ہے وہ 2021-22 میں سیلز ٹیکس کا اگر آپ دیکھیں تو وہ کلیکشن جو ہے وہ 2,506 بلین جو ہے وہاں سے بڑھ کے 3,076 تک جو ہے وہ چلی گئی, جبکہ اس میں آپ دیکھیں کہ what you're saying is in this budget چلی گئی ہے. جی یہ جو نیا بجٹ ہے اس میں 570 بلین جولائی 1 سے شروع ہو گیا تھا. جی if you had any input, Harun صاحب, what would you say about these figures that don't seem to have changed? جی بالکل. جی انجم, 2 پوائنٹس میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی ڈسپریشن تھی کہ جو آلریڈی نیٹ میں ہے ان کو آپ نے 29% سے 39% کر دیا ہے, تو آپ نے ایگریکلچر ٹیکس کیوں نہیں ٹیپ کرتے. سی دا فیڈرل ڈویزیبل پول کنٹریبیوٹ 57.5% ٹو دا پروونسز. اب اس کے بعد ان کے پاس اپنا سیلز ٹیکس اور سروسز کلیکٹ کرنے کا بھی میکینزم بن گیا ہے. ان کے تمام قانون جو ہیں وہ 5 سے 15% تک ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگاتے ہیں بٹ کلیکٹ نہیں کرتے. اس کے باوجود ان کے پاس سرپلس پڑ جاتا ہے جو ہم اپنے فسکل ڈیفیسٹ سے آف سیٹ کرتے ہیں. صحیح, سارا پیسہ ادھر جا رہا ہے. فیڈریشن جو ہے غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے, پروونسز جو امیر ہوتے جا رہے ہیں, ان کو خرچ کرنے کی پراپر ابھی تک ان کو سسٹم نہیں بنا. وہ کوئی جو ہے کسی چیز پہ خرچ کر دیتا ہے, کسی چیز پہ خرچ کر دیتا ہے. سو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب گئے تھے 2018 میں تو 35% سے 30% کر کے, اور پھر ہم نے کہا تھا کہ 1% کم کر کے 29% پہ چھوڑ کے گئے تھے کہ 25 پہ پڑے, کیونکہ ہماری کوئی ریجنل کمپیٹیٹو پوزیشن اچھی نہیں تھی. ہم ریجن میں فورن انویسٹمنٹ کے لیے کمپیٹیٹو پوزیشن میں آنا چاہتے تھے. وہ پچھلی گورنمنٹ نے, پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو فریز کیا 29 پہ. اب ہم اس کمپیٹیٹو پوزیشن میں جاتے جاتے ہم پورے ریجن اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی اٹریکٹیو کنٹری ہیں, اتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں. ہم 29% سے 39% کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا صرف ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے, ہم پھر صرف ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اٹیک کر رہے ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ مسٹ be utilized not only by foreign remittances but by foreign direct investment also. اور آپ نے وہ جو $1-2 بلین آتی تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے اس ٹیکس لگانے کے لیے. That is my problem. میں یہ کبھی بھی نہ یہ ایسی امپریشن دیتا, میں یہ ساری چیزیں کرتا, 7.5 ٹریلین ٹارگٹ رکھتا, بٹ میں انسینٹیوائز کرتا کاروباری لوگوں کو, اور اسپیشلی وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اور جو ٹیکس نیٹ میں ہیں. اور جیسے یہ ابھی بتایا گیا کہ بٹ صاحب نے کہ وہ ٹیکس ایویٹ نہیں کر سکتے. جو ٹیکس ایویٹ کرنے کے جن کو موقع ملے گا اتنی ہائی ٹیکسیشن میں وہ ایویژن ڈبل کر دیں گے. تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. یہ غلط میجرز کیے گئے ہیں. آپ کو فورن انویسٹمنٹ کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا, جو ہم نے اس بجٹ میں بالکل نہیں کیا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز اسٹے ود اس.
Welcome back, ladies and gentlemen. Ikram साहब, what about taxing pensions? हमारी जो pension जो allocation इस साल हुई है वो 530 billion हुई है, and as you know there is no employee contribution. तो why not tax pensions at the same rate as we tax income? I mean, because most of the you know the top level senior bureaucrats and civilian and military personnel, unki to pension I think 70% of their last drawn pay hoti hai. What do you think? जी वो ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी रिटायरमेंट के बाद दोबारा जॉब करे तो उसको टैक्स लगेगा, मगर सरकारी जो लोग हैं वो उनको तो खैर 7 गुण माफ है, वो बड़ी पेंशन भी लेते हैं और फिर दूसरी जॉब भी करते हैं। मैं पेंशन की बात कर रही हूँ सर, पेंशन जो है वो फुली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट। डू यू थिंक कि उस पे टैक्स होना चाहिए एट द सेम रेट एज इनकम? जी वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उनकी पेंशन तो स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट है और वो कोई और जॉब भी करें तो फिर भी पेंशन नहीं आई नो दैट सर, बट मैं पूछ रही हूँ आपका क्या ख्याल है, होनी चाहिए टैक्स? जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी इनकम जो है एग्रीकल्चर हो या कोई भी हो, पेंशन हो, कोई भी हो, इनकम जो हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, जो जिनकी जो पेंशन होती है 70% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है, यू थिंक कि दे शुड बी, बिकॉज वो जी 2.5-3 लाख तो उन्हीं के मेरे ख्याल में इससे पेंशन नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक थ्रेशोल्ड रखा है आपने, जैसे यहाँ तो पे आपने कहा कि 6 लाख से बस सैलरी वाले बंदे को टैक्स लगेगा, तो फिर सबको लगाएं, सबको लगाना चाहिए और बट सर व्हाट डू यू थिंक सर? जी मैंने लास्ट ईयर भी कहा था पेंशन ना सिर्फ टैक्स होनी चाहिए बल्कि इसको विंडफॉल गेन में 30% टैक्स करना चाहिए। बेसिकली तो आपको घर बैठे मिल जाए। अरुण साहब की बात है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, अगर आप टैक्स नहीं ले रही प्रोविंसेस तो आप देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाली हुई है कि अगर कोई टैक्स पेयर एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम क्लेम कर रहा है और अगर वो कंसर्न प्रोविंस में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा तो वो इनकम उसकी डायरेक्ट इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज बनेगी, उसके ऊपर टैक्स 30 से 35% ले सकते हैं। लेकिन FBI के लोग इस पे काम नहीं करते हैं। देखें ये एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करने वाले जब क्वांटम में लेके आएंगे तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने अगर 100,000 वहां पे डिक्लेयर किया तो 15,000 सूबे को टैक्स दिया। वहां भी ये लोग टैक्स दे रहे होते हैं पर एकड़ के हिसाब से 500,000 रुपया, लेकिन SBR के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ना वो काम कर रहे हैं। अभी पीछे बात हुई है ग्रोथ की, अगर 29% FBI ने ग्रोथ की है, आप ये देखें सुहेल साहब इस चीज के विटनेस हैं कि लास्ट क्वार्टर में कितनी मारामारी हुई है, किस हद तक लोगों को इन्होंने जलील किया है और इसकी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन कहाँ पे जाएगी। डॉक्टर साहब अभी विटनेस हैं, इन्हीं का केस था, ये अभी रिपोर्ट हुआ है 2022 में 831 PTT बैंक ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू आउट कॉस्ट अलाउ किया है टैक्स पेयर को कि उसको FBI ने अननेसेसरी हरासमेंट किया और लिटिगेशन ले गया। उस जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है उसका कौन जिम्मेदार होगा, ये आज तक कभी भी FBI ने डिसाइड नहीं किया। अभी कोर्ट्स ने ये डिसीजन देने शुरू किए हैं कि उनको कॉस्ट डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्टर साहब का केस था बैंक ऑफ पंजाब का, ये रिपोर्टेड जजमेंट है। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन FBR को 500,000 रुपीज इन पर्सन कॉस्ट डाली है रिफंड को ना इशू करने में। और उससे पहले FTO ने एक एबटाबाद के कमिश्नर को 5 लाख रुपया जुर्माना किया है। जैसे आप हैं मिस अंजुम इब्राहिम और अगर मिस्टर अंजुम भी नाम है, FBR के उस कमिश्नर ने कहा कि इस अंजुम के अकाउंट में इतने पैसे थे तो मैंने ले लिए हैं और वो रेलिवेंट टैक्स पेयर नहीं था। ये टेस्ट केस है और FBR उसको हेडक्वार्टर में उस सरगाब के पर लगा के बैठा हुआ है जिसको ये जजमेंट आ चुकी है कि आप गलत कलेक्शन कर रहे हैं। तो 29% ग्रोथ के साथ ये देखें कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन हरासमेंट कॉस्ट क्या है, आप टैक्स पेयर को किस हद तक ख्वार कर रहे हैं और रिकवरी सिर्फ ये शो करने के लिए कि हमने इतना रिकवर कर लिया। राइट हारून साहब, योर व्यूज सर, and what would you do different to this these budget proposals? 2 points. Pension Pakistan में एक defined benefit plan है, meaning कि they define the benefit but they don't define the contribution. There is no contribution. This is a real ticking bomb of Pakistan. Okay? Because आप
اگر ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن ہوگا تو آپ ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اور امپلائی بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے, وہ ایک انویسٹمنٹ فنڈ بنے گا, اس میں آپ انویسٹمنٹ ریٹرن آئے گا اور وہ فائٹ کرے گا انفلیشن کا. ابھی وہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے جیسے ٹکنگ بام. جہاں تک بٹ صاحب کی بات ہے, میں پوری طرح اگری کرتا ہوں. ایف بی آر کے ہارش میجرز ہمیشہ سے ہیں, بٹ ان کو اکراس دا بورڈ استعمال کرنا بالکل غلط پالیسی ہے. پہلے ایک نیب ہوتا تھا, اس سے ٹھیک ہوا ہے. اب ایف بی آر کو بھی اسی طرح کی پاورز دے دی گئی ہیں. دے شوڈ بی یوز ایز اے ڈیٹرنس. آئیڈیا ہونا چاہیے کہ لوگوں سے پیسے نکلوائیں اور ایز اے لاسٹ ریزورٹ آپ یہ ہارش میجرز کریں. ایز اے فرسٹ ریزورٹ آپ کو کبھی بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے, اس کے اندر ٹائم لگتا ہے. سو میں اگری کرتا ہوں کہ یہ میجرز بڑے ہارش ہیں. اوور دی ایئرز پچھلے 3-4 سال میں بڑے نئے میجرز لیے گئے ہیں, بہت زیادہ پاورز دے دی گئی ہیں اور وہ پاورز نیچے ٹریول کر گئی ہیں, اور اس سے نہ صرف کرپشن بڑھتی ہے بلکہ لوگ ایویژن کی طرف جاتے ہیں. تو اس کو بہت بہتر کرنا چاہیے. دیکھیں نا 2018 میں ہم 11.4 ایف بی آر ٹیکس جی ڈی پی ریشیو چھوڑ کے گئے تھے اور 4% انفلیشن. بٹ سر آپ نے تو فائلر اور نان فائلرز کا جو ڈفرنس تھا وہ تو مطلب یو ور ایکچولی مطلب نان فائلرز ور بینگ الاؤڈ لیجٹمائزڈ into not filing because ان کا صرف وہ ڈفرنس پے کر دیتے تھے on services. آج بھی ہے, پر دیکھیں کوئی بھی میجرز لینا کیونکہ پوری ایک کنٹری چل رہی ہوتی ہے, right? They've done it again. No, what Anjum, this is an important point. دیکھیے جب ایک ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے وہ اپنے اگلے سال کے بجٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اگلے 2 سال میں دیکھ رہا ہوتا ہے, پلان کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں ٹوٹلی نان فائلر کو نکال دوں اور وہ ان کو ایویٹ کرنے دوں کیونکہ میرے پاس ابھی ان کو پکڑنے کی پاور نہیں ہے, تو یہ ٹیکس نیٹ سے نکل جائیں گے. میں پہلے ان کو بیچ میں لاتا ہوں, نیٹ میں لاتا ہوں. ہاں صاحب, بٹ آپ نے تو 4-5 سال یہی کرتے رہے ہو, آپ پھر دوبارہ شروع کر دیں. یہ آپ ٹھیک ہے, پھر ہم 1 سال 2 سال جیسے ابھی سپر ٹیکس زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ختم نہیں ہوگا. صحیح. اکرام صاحب, یور ویوز آن دس سر؟ میرا خیال ہے کہ ایف بی آر کو جو ہے یہ ہارش میئرز تو بالکل بھی نہیں یوز کرنے چاہیے. اگر آپ لو ریٹ آف ٹیکس کرتے ہیں اور براڈ بیس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سخت قسم اسٹرنجنٹ قسم کی آپ کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے اور کاسٹ جو ہے وہ ٹیکس پیئرس کو ملنی چاہیے, کیونکہ بہت ہی زیادہ لیٹیگیشن ہے اور فضول کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور پھر سپریم کورٹ تک وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے. تو اگر ہم ٹیکسز کا بھی دیکھ لیجئے کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی 3.2 ملین سے تو ہمارے کبھی ٹیکس پر بڑھتے نہیں ہیں. جب بھی جا کر دیکھیے ایکٹیو ٹیکس پے حالانکہ پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. جی, اور پھر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہی 3.2 میں سے بھی 50% تو یا تو نیل انکم ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور وہ بچنے کے لیے کہ جی ہمارا ٹیکس کہیں زیادہ نہ کٹ جائے. تو بالکل اس کی طرف there are people who are not eligible to pay tax who are doing it for the وہ نان فائلر کی کیٹیگری کا نا, کہ فائلر ہو جائیں تو چیپر چیزیں ملیں گی. پھر وہ بجلی. Okay, my final question to all my panelists. I'll start with Harun Akhtar Khan. Harun صاحب بتائیے گا کہ do you think it's a realistic revenue target for next year? Oh yes, this will be achieved. irrespective اگر آپ کی گروتھ 2-3% ہو جاتی ہے تو انفلیشن زیادہ ہوگی, نامنل جی ڈی پی بہت زیادہ ہوگا, روپیہ 200 پہ ہوگا, بجلی کی ٹیکسیشن زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ویلیو ایڈیڈ ہے, گیس کی زیادہ ہو جائے گی, پیٹرول پہ کچھ بعد میں جا کے یہ سیلز ٹیکس لگائیں گے. It is an achievable target. It will be challenging, but it will be achieved and I'm pretty confident about it. اکرام صاحب. جی, میرا خیال ہے کہ جو انفلیشن کے نمبرز ہیں اور جو صورتحال ہے اس میں یہ 7.5 بھی میرے خیال میں کم ہے. ہمیں 8 سے اوپر کرنا چاہیے, کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ تو آٹومیٹیکلی پاکستان میں جو انفلیشن کی وجہ سے اتنا ٹیکس تو آ ہی جائے گا, تو کسی کی ضرورت نہیں. سو گروتھ سے نہیں آئے گا, انفلیشن سے آ جائے گا. جی, انفلیشن سے ہی آتا رہے گا. جی بٹ صاحب ٹارگیٹ یہ اور اس سے زیادہ بھی اچیو ہو سکتا ہے. صرف مائنڈ سیٹ چینج کریں کہ ٹیکس پیئر کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اس کو رابری کے طریقے سے کلیکشن نہ کریں. ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس رابری میں صرف فرق جو ہے نا اس کو ڈیفائن کر, تو یہ کلیکشن کا ٹارگیٹ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. سہیل صاحب. جی, آپ دیکھیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ 76 بلین کے تو 3 میجر میئرز چیلنج ہونے کا بہت امکان ہے. But aren't they going to be made up with
with the 450 billion جو 15 جون کا جو amendment کی جی بالکل اس سے وہ کریں گے, لیکن آپ امپورٹ پہ دیکھ لیں, اگر وہ بہت زیادہ کنٹریکشن ہوتی ہے تو آپ مور دین 50% ریونیو امپورٹ سے آ رہا ہے, تو وہ سارا ریونیو جو ہے آپ دیکھیں کہ ابھی آگے امپورٹس اگر اور کم ہوتی ہیں, امپورٹ کا میجر چنک ریونیو کا گرے گا. اور اگر سیلز ٹیکس جو ہے فوڈ آئٹمس پہ تو ہوتا نہیں, اگر انفلیشن بڑھے گی تو ہماری ساری میجر بلک آف آر کنزمپشن ول بی آن فوڈ اینڈ کلوتھنگ, مطلب نیسیسٹیز رادر دین آن ادر آئٹمس. کیونکہ بجٹ میں سیلز ٹیکس کو زیادہ نہیں چھیڑا گیا, ایف ای ڈی میں سگریٹس پہ بڑھایا گیا, بیوریجز اور جوسز پہ ایف ای ڈی کی پروپوزل تھی, پتہ نہیں وہ کس کے کہنے پہ ڈراپ کر دی گئی. اس کے علاوہ ایئر ٹریکنگ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ, اور انٹرنیشنل ایئر ٹریول کے اوپر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹ ہیز ٹو بی دی فائنانس منسٹر. اور انٹرنیشنل ایئر اور ڈومیسٹک my final, I have about 1 minute left. Finally, any thoughts, Harun Saab? Any further thoughts? جی میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہارش میجرز لینے تھے وہ لے لیے ہیں, اور انشاءاللہ ہم IMF پروگرام میں آ جائیں گے. اب اور بڑے مسئلے ہیں ہماری اکانومی میں, اور ہم نے میکرو مسائل دیکھ لیے, بٹ مائکرو لیول پہ بہت مسئلے ہیں, اور بزنس مین کانفیڈنس بالکل ختم ہو چکا ہے, اس کو ریوائیو کریں. اکرام صاحب. جی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو انویسٹمنٹ کی اور سیونگز کی ہے, تو بجائے اس کے کہ یہ چیزیں ہمیں انویسٹمنٹ کی طرف اب توجہ دینی چاہیے, انرجی کی اور سیکورٹی کا مسئلہ حل کریں, فوڈ کی سیکورٹی کا مسئلہ حل کریں, جو بڑے تھریٹ ہیں ان کی طرف اب دیکھیں کیونکہ لوگوں کو انفلیشن سے بہت برا. صحیح. بٹ صاحب فائنل, آئی ہیو گاٹ 15 سیکنڈز. جی فارن انویسٹر اور فارن انویسٹمنٹ کو آپ ٹیکس ریلیف دیں کہ وہ یہاں پہ فارن فنڈنگ یہاں پہ لے کے آئیں اور الٹیمیٹلی جاب کریٹ کریں, بزنس یہاں. سر سی پیک کو تو بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے انہوں نے. ایف بی آر فارنر کو اور لوکل جو انویسٹرز ہیں یا لوکل بزنس ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں, تو لوگ کیوں ادھر آئیں گے, لوگ کیوں نہ بنگلہ دیش یا انڈیا کی طرف جائیں گے, کہیں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. خواتین حضرات, آپ نے سنا ہمارے پینلسٹ کو, آل آف دیم ور ایگریڈ کہ یہ ریئلسٹک بجٹ ہے, یہ بہت سگنیفیکنٹ میرا خیال میں ڈپارچر ہے فرام دا پاسٹ, فرام دا ڈیورنگ دا خان ایڈمنسٹریشن ویئر وی ور آل سیئنگ دیٹ اٹس unrealistic. But having said that, there are issues the government needs to اور جیسے کہ میرے خیال میں سارے پینلسٹ اگریڈ تھے کہ اکانومی جو ہے اٹس ان اے ٹیل اسپن, وی نیڈ فردر میجرز, وی نیڈ ٹو فوکس آن انویسٹمنٹ, وی نیڈ ٹو فوکس آن گروتھ, بیکاز ود دیٹ وی ول انیبل دا جنرل پبلک ٹو بی ایبل ٹو میک اینڈز میٹ, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر ان امپلائمنٹ شروع ہو گئی یا انویسٹر کانفیڈنس کی ڈکلائن سے, تو اس کے ساتھ جو سوشیو اکنامک ایشوز ہوں گے وہ پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس گورنمنٹ کے لیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.